बुलेटिन में खुशामदीद। आइन की दफा 63A नजरसानी केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल हैं। मौजूदा पार्लियामेंट आइन में तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफी हो गई। हुक्मरान दूसरे मानों में माशाअल्लाह लगा रहे थे। सियासी मकासद के लिए आइनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान कहते हैं PTI को जलसे की इजाज़त ना देना गैर जमहूरी अमल और नाइंसाफी है। हुकूमत तंग नजरी ना दिखाए। मौलाना ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान बचकाना करार दे दिया। कहा सूबे को सूबे से लड़ाना उनके मनसब के शाया निशान नहीं। मौलाना फजल रहमान ने आइनी तरमीम पर इनकार किया तो प्लान B पर अमल होगा। हुकूमत के पास हर वक्त प्लान A के साथ प्लान B होता है। प्लान B मौलाना फजल रहमान के वोटों का मोहताज नहीं। नून लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा कोशिश है मौलाना फजल रहमान हुकूमत में आए। कादी हैं, काबिल एहतराम है, PDM के सदर रहे हैं। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश ये है मौलाना साहब हमें ज्वाइन करें, गवर्नमेंट को ज्वाइन करें, जैसे इससे पहले वो हमारे साथ चलते रहे हैं। ये खुशाइंद होगा सिस्टम के लिए, पार्लिमान के लिए। बाकी अगर मौलाना साहब ने जो एक मुमकिन या कमिंग अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर उसमें उन्होंने अक्सर इनकार किया तो फिर प्लान B के ऊपर अमल होगा। अच्छा, प्लान B तैयार है? हाँ जी बिल्कुल जी, हर वक्त गवर्नमेंट के पास प्लान A के साथ प्लान B। और वो मौलाना के वोटों का मोहताज नहीं है? वो मौलाना साहब के वोट का मोहताज नहीं है जी, ये बात ठीक है। मौलाना फजल रहमान भी आइनी तरमीम के लिए हुकूमत की हिमायत करेंगे। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन पुरुमीद। कहा आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, जब चाहें तरमीम मंजूर करा सकते हैं, लेकिन हुकूमत तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। शर्जील मेमन ने अली अमीन गंडापुर को विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला करार दिया। भी होगी, नंबर्स भी पूरे हैं, हुकूमत जब भी चाहे पूरा कर सकती है। सिर्फ हम चाहते हैं सबको कंसेंसस के साथ लेकर चलें। हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब आईनी तरामीम की हिमायत करेंगे। हम नहीं चाहते चंद लोग आके कहीं बैठ जाएं और फिर पूरे इदारे को यरगमाल बना ले। चंद जज हजरात थे, उन्होंने आइन को अपनी ख्वाहिशात की वजह से तब्दील किया और उसका नक्शा ही बिगाड़ दी। पीपुल्स पार्टी पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं चाहती। क्या कहा था इसी गंडापुर ने के 15 दिन में अगर इमरान खान को नहीं छोड़ा तो मैं खुद जाऊंगा जेल छुड़ाने के लिए। 15 दिन हुए नहीं हुए उस बयान को? याद दिलाओ तो गंडापुर साहब को कि 15 दिन हो गए, अब कुछ गैरत दिखा दो। जो आवाम में जलसे में आपने इतनी बड़ी भड़की मारी है, कुछ हिम्मत करो, कुछ दिलेर बनो, कुछ हिम्मत दिखाओ, छुड़वा के लाओ अपने लीडर को। गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, अब जो गोली चलाएगा वो गोली खाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बस अब बहुत हो गया, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अब इनकलाब के सिवा कोई हल नहीं। एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, स्ट्रेट शेल मार के 50 ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। अब बस हो गई है, कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं बाकायदा तौर पर इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं। अली अमीन गंडापुर की निजी मलेशिया के हमलों से 25 पुलिस अफसर जख्मी हुए। गंडापुर और PTI क़यादत ट्विटर पर इनकलाब ला रही थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वार। कहा वज़ीर आला KP पख्तूनों और पंजाबियों को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पंजाब लावारिस नहीं। गंडापुर को नकली मौला जट बनने से फुर्सत मिले तो उन्हें पता चले सूबे में क्या हो रहा है। वज़ीर आला KP करते कुछ नहीं, सिर्फ हुकूमतों को ललकारते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वार। बोले सूबे में सफ़ीर घूम रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला इतने नालायक हैं कि उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये जलसे जुलूस और नाच गाने से फारिग हों तो सूबे पर तवज्जो दें। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, इसलिए वो पिंडी जाने से गुरेजा हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत का 6 वजारतें और 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने का फैसला। मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। रवा साल 7,23,000 अफराद टैक्स नेट में आए। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। पंजगोर में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 7 मजदूरों की मैयतें शुजाबाद पहुंचा दी गईं। इलाके में कोहराम, हर आंख अशबार, लवाहिकीन गम से निढाल। 4 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सोगवारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। उससे कबल मैयतें पहुंचाने में ताखीर पर अहले इलाके ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अफसोसनाक वाक़े पर एहतजाज करते हुए 2 घंटे तक M5 मोटरवे पर ट्रैफिक रोके रखा।
مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ آئے روز مزدوروں کا قتل عام اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو 2 روزہ دورے پر آج کوئٹہ پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اراکین اسمبلی پارٹی رہنماؤں بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی ہائی کورٹ بار سے خطاب بھی کریں گے۔ بلاول بھٹو پیپلز لائرز فورم کے عہدیداروں اور اراکین سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو سیلاب متاثرین کی بحالی کے پروگرام کا بھی افتتاح کریں گے۔ پاکستان کے آثار قدیمہ اور تہذیبی ورثے کا جشن انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے تحت اہم بین الاقوامی کانفرنس آج ہوگی۔ کانفرنس میں تہذیبوں کے گہوارے کے طور پر پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ مقررین پاکستان کی تہذیبی میراث اور عالمی ثقافتی منظرنامے پر اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کانفرنس کے سیشنز میں معروف تاریخ دانوں، محققین اور اسکالرز پاکستان کے تاریخی مقامات کی اہمیت کا احاطہ کریں گے۔ کانفرنس کی مہمان خصوصی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ ہوں گی۔ ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد ایمبیسڈر سہیل محمود کہتے ہیں کانفرنس کے مقاصد میں کلچرل ٹورزم کا فروغ بھی شامل ہے۔ کانفرنس سے پاکستان کی قدیم تہذیبی ورثے کا دنیا کو پیغام جائے گا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں انڈس ویلی سویلائزیشن اور ساتھ ساتھ ہی گنڈھارا کی تہذیب ہے کہ اور بھی بہت ساری تہذیبوں کا یہاں لیئر ہے اور پھر اسلامک ٹریڈیشن بھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے نہ صرف اس کے بارے میں پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی آگاہی کو بڑھایا جائے اور پاکستان کی ثقافتی ورثہ ہے اس کو پوری طرح سے اجاگر کیا جائے۔ عام طور پہ پاکستان کو پیس اور سیکیورٹی کے لینس سے دیکھا جاتا ہے جس میں بعض اوقات نیگیٹو کوریج بھی آتی ہے، لیکن یہ وہ پہلو ہے جس کو اجاگر کرنا۔ ہم کافی ہائی پروفائل لوگوں کو بلائیں گے تاکہ وہ اس میں جس طرح سے اس ورثے کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور آگے اس کی ترویج کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اس پہ فوکس ہوگا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی مل گیا۔ میت پر کوئی ظاہری زخم موجود نہیں۔ حملے کے وقت حسن نصر اللہ کے ساتھ سینئر حماس رہنما نبیل کاک اور علی کرک بھی موجود تھے۔ ادھر اسلام آباد پولیس نے فلسطین اور لیبنان میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرنے والے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ سمیت 45 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیل نواز حکومت نے ہمارے اوپر تشدد کیا، ہمیں گرفتار کیا، خواتین کے اوپر بھی تشدد کیا، بچوں کے اوپر بھی تشدد کیا، لاٹھی چارج کی، لاتھیں اور گوند سے ماری۔ ہم صرف حسن نصر اللہ اور فلسطین کے لیے اور لبنان کے لیے اسرائیل کے خلاف نہیں، اقوام متحدہ میں تقریریں کرتے ہیں اور یہاں پر ہمیں لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ وہ نہیں دے رہے۔ لیبنان پر اسرائیل کی مسلسل بمباری، درجنوں شہید، سینکڑوں زخمی ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں کے بے گھر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جنوبی لیبنان میں گھر پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 17 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ اور لیبنان کے بعد اسرائیل کے یمن پر بھی فضائی حملے، 4 شہری جاں بحق اور 29 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے یمن کی بندرگاہوں پر فضائی حملے کیے جس میں پاور پلانٹ اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے حدیدہ اور راس عیسیٰ کی بندرگاہوں کے ساتھ ساتھ 2 پاور اسٹیشنوں کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ تنصیبات تیل کی درآمد میں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک روز پہلے حوثیوں نے تل ابیب ایئرپورٹ پر اسرائیلی وزیر اعظم کے طیارے کی لینڈنگ کے وقت راکٹ داغا تھا جسے اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی کی کال پر مہنگائی، بجلی کے بھاری بلوں، آئی پی پیز معاہدوں، ظالمانہ ٹیکسز اور عوام کو ریلیف دینے کا وعدہ پورا نہ کرنے پر حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ شہر شہر دھرنے دیے گئے۔ کراچی میں 13 اہم سڑکوں پر احتجاج ہوا۔ مرکزی دھرنا ملیر کالابور نیشنل ہائی وے پر دیا گیا۔ حکومت کو معاہدے میں کیے گئے وعدے یاد دلائے گئے، نعرے لگائے۔ لاہور میں وحدت روڈ پر دھرنا دیا گیا۔ پشاور میں مظاہرین نے نشتر آباد سے حشد نگری تک پیدل مارچ کیا۔ حشد نگری میں دھرنا دیا۔ ملتان میں خانیوال روڈ، اوکاڑا میں پریس کلب پر، سوابی میں امن چوک پر دھرنا دیا گیا۔ احتجاج کے دوران شہید حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ نیپال میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے مرنے والوں کی تعداد 170 ہو گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 3000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ درجنوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ مشرقی اور وسطی نیپال کا بڑا حصہ سیلاب کے باعث زیر آب آ گیا ہے۔
طوفانی بارشوں سے ایئرپورٹس کا نظام درہم برہم ہے، ملکی شاہراہوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، ٹریفک معطل ہو کر رہ گئی۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں نیپال میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ پاکستان کی جانب سے غزہ کی امداد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، تفصیلات کیا ہیں جانیں گے لائق الرحمان سے، بتائے گا لائق۔ غزہ کے عوام کے لیے امداد بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے این ڈی ایم نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے امدادی سامان کی 10ویں کھیپ روانہ کی ہے۔ اس سلسلے میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پہ ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کے دوران یہ تمام جو امدادی سامان ہے چارٹرڈ طیارے A300 کے ذریعے اردن کے لیے روانہ کیا گیا۔ یہاں سے یہ امدادی سامان غزہ کے لیے بھیجا جائے گا، اور روانہ کیے گئے امدادی سامان میں غزہ کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق 40 ٹن ادویات شامل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اس عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ جہاں بھی فلاحی اقدامات کی ضرورت ہوگی وہاں مدد اور تعاون فراہم کریں گے۔ سامان روانگی تقریب میں MNA ڈاکٹر درشن نے NDMA اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نمائندگان کے ہمراہ شرکت کی۔ تمام شرکاء کی جانب سے مشترکہ اس گھڑی میں امداد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ یہ بتاتے چلوں کہ NDMA کی جانب سے اب تک کل 1151 ٹن امدادی سامان غزہ کے لیے روانہ کیا جا چکا ہے۔ جی آمنہ، بہت شکریہ لائق تفصیلات کے لیے۔ MQM کی قومی شجرکاری مہم ہاکس بے پر ہزاروں مینگرووز لگائے گئے۔ تقریب میں مصطفیٰ کمال نون لیگ پر برس پڑے، کہا کوٹا سسٹم 20 سال تک لاگو کیا گیا تو حکومت چھوڑ دیں گے۔ محمد رافع حسین کی رپورٹ۔ MQM پاکستان نے قومی شجرکاری مہم گرین پاکستان کے تحت ہاکس بے کی ساحلی پٹی پر ہزاروں مینگرووز کے درختوں کی شجرکاری کر ڈالی۔ تقریب میں مصطفیٰ کمال نے اتحادی جماعت نون لیگ کو نشانے پر لیا، کہا کہ کوٹا سسٹم کو 20 سال تک مزید لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ اگر کہیں کہ ہم 20 سالوں کے لیے اور کوٹا سسٹم لگا رہے ہیں تو لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی MNA شپ کے اوپر جو ہمارے پاس ہے، لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی حکومت کے اوپر جو ہم حکومت میں ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی امن کا کریڈٹ لینے والی نون لیگ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر MQM پیچھے ہٹی تو آپ کا امن دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ آج PMLN کے ہمارے دوست کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں آپریشن شروع ہوا تو اس وجہ سے امن آیا۔ 2 ہفتے کے لیے اپنی پارٹی بند کرتے ہیں، آپ 2 ہفتے کے بعد امن لے لیں اس شہر کے اندر۔ MQM اراکین اسمبلی نے بھی فنڈز نہ ملنے، ترقیاتی کاموں میں تاخیر اور کوٹا سسٹم کے خلاف پارٹی قیادت سے نون لیگ کی حمایت کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ کچھ موسم کا حال بتائیں تو کراچی میں موسم آج بھی گرم رہے گا، دن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں آصف خان۔ جی بالکل، کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ صبح کا وقت ہے، اس وقت مطلع جزوی ابر آلود ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن میں جو مطلع ہے وہ صاف رہے گا، اور اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 74% ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جو سمندری ہوائیں شہر میں چل رہی ہیں، شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہیں، لیکن سمندری ہواؤں کی رفتار میں کمی اور ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافے کی وجہ سے آج بھی جو موسم ہے وہ دن میں گرم رہے گا۔ اور پنجاب میں گرمی لوٹ آئی، آج لاہور میں حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید۔ شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ گزشتہ دنوں کی بات کی جائے تو لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشیں ہوئیں، جس سے گرمی اور حبس کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن آج پھر سے صبح سویرے گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے اور درجہ حرارت میں بھی آئندہ آنے والے دنوں میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، اور بارش بھی جو ہے وہ آئندہ چند دن تک نہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ ہوگا، جس سے گرمی کی شدت مزید بڑھے گی۔ جی خبر ہے کھیل کے میدان سے، شاداب خان کی قیادت میں پینتھرز نے چیمپئنز ون ڈے کپ جیت لیا، فائنل میں ماخوذ کو 5 وکٹ سے شکست دے دی، 123 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔